बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के ये दो नाम जिस्म से बीमारी को भगा देते हैं। कोई भी शख्स किसी भी नमाज के बाद इन्हें पढ़ेगा तो अल्लाह उसके जिस्म को हर बीमारी से पाक कर देगा। ये दो नाम पढ़ने वाला कभी भी बीमार नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि अगर 100 साल का बूढ़ा भी उससे पढ़ ले, बूढ़ी औरत भी इससे पढ़ ले, तो वो भी जवान हो जाए, उनकी हर बीमारी ख़त्म हो जाए, उन्हें हर बीमारी से निजात मिल जाएगी और अल्लाह पाक शफा अता फरमाएंगे। खुदा के लिए आज का ये अमल आपने पढ़कर अपने दोनों हाथ पूरे जिस्म के ऊपर फेर लेने हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस्म के अंदर बाहर, अंदरूनी बैरूनी जैसे भी कोई बीमारी होगी, तकलीफ़ होगी, जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानी को, बहुत सी मुसीबतों को घेर रखा होगा, वह सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फरमाएगा। मेरी सबसे पहले अपने मालिक व खालिक, अपने अल्लाह से दुआ है कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो आंखें आज की ये वीडियो देख रही हैं, मेरे तमाम भाइयों और बहनों और दोस्तों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, सबको शफ़ा अता फरमा। जो दूर दराज तक डॉक्टरों के पास जाते हैं, बहुत से पैसे लगाते हैं, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं, लेकिन शफ़ा नहीं मिलती। ऐ मेरे अल्लाह, आज के इस अमल के बरकत से, इस अमल की ताकत से सबके बीमारी को दूर फरमा देना और सबको शफ़ा अता फरमा देना। ख़ासकर जिन घरों में बूढ़े माँ बाप हैं, जो बीमारी की वजह से उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, ऐ मेरे अल्लाह, इस अमल के बरकत से उनको ऐसी सेहत अता फरमा दे कि वह चलने फिरने के काबिल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, इसको आपने ज़रूर कर लेना है। अगर आप लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए हैं, हकीमों के पास गए हैं, बहुत से पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये अमल करके भी देख लो, मेरी बात मान कर देख लो। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ना ही आप घर से बाहर निकलोगे, ना ही आपको गाड़ी करवानी पड़ेगी कि अपने मरीज़ को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। अपने घर में बैठे बैठे इंशाल्लाह इस अमल के बरकत से अल्लाह पाक आपको शफ़ा अता फरमा देगा और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने नकल किया है। वो फरमाते हैं कि जो शख्स किसी भी लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो, वो अल्लाह तबारक व तआला के ये दो नाम पढ़कर और रोज़ाना एक तस्बीह पढ़कर पानी पर दम करके पी लें, दुआ मांगे, यकीन रखकर अगर आप ये अमल कर लें तो अल्लाह पाक शफ़ा अता फरमा देंगे। नादरीन, आज मैं आपको अल्लाह पाक के दो नाम का एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ जो शायद आज से पहले आपने इसको किया हो। उसको जो कर गया, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से हर बीमारी से शफ़ा पाएगा। आजकल मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिगर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, शुगर का मसला है, थकावट हो गई है, ज़हनी दबाव, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं जिनका हर बंदे को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ रहा है। देखने में तो छोटी छोटी उम्र के लोग हैं जिनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो ख़ुद को 50 साल का, 60 साल का महसूस करते हैं। यानी इतनी कम उम्र में वो ख़ुद को बड़ा महसूस करना शुरू कर चुके हूँ। ये हालात हो चुके हैं और ये सब इन मुज़ी बीमारियों की वजह से होता है। इंसान जब बीमारियों से आजिज़ आता है तो डॉक्टर भी उससे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरापी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा ये है कि जो काम अद्वियात नहीं कर सकती, वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन के लिए अल्लाह पाक के दो नाम का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी हर तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। आपकी हर तरह के अंदरूनी बैरूनी जिस तरह की भी बीमारी होंगी, अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारियों से शफ़ा अता फरमाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज के दौर में बीमार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगी होती, सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अचानक बीमारी उनको घेर लेती है और फिर अचानक उनकी वफ़ात हो जाती है और वो अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो जाते हैं।
اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کے بیماری میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے بیماری کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں موجود ہیں، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماری کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیماری ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد بھی آپ چاہیں جہاں مرضی اپنی مرض کو لے کر جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن میں سے بعض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جیسے نہ صرف انسان خود تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہو۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی اور چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ابو عائشہ انصاری کہتی ہیں کہ میں مسجد کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، ان کے ساتھ کوئی صحابی بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم اس مریض کے پاس پہنچ گئے۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا، حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے۔ فرشتے سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، ان کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے امتحان و آزمائش ہیں، جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے۔ اس کے لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دعا میں تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی فائدہ نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے اور مرض جڑوں سے غائب ہو جاتی ہے۔
پس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی بیماریوں سے نجات ملے گی، وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت و اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے، ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ عیادت کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس عیادت کے لیے جا بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، تو اللہ اس سے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعائیں ہوں جو حدیث میں آئی ہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب اجر و ثواب کو اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے، جو کہ عبادت بھی ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے، جو کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت میں اس بارے میں مکمل رہنمائی کی گئی ہے، اور ڈاکٹر کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں
زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا ہے، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کریں۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت میں ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر کا باعث قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹرز گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مستحق ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نافع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس، بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ انسان کا سب سے بڑا محسن ہے، اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہو یا مریض کی موت واقع ہوئی ہو تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کریں اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے، اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے، اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہے۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائیں ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لی ہیں، دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص متعین دکانوں سے دوا خریدنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیں پہلے لکھی گئی تھیں ابھی وہ ختم ہی نہ ہوئیں کہ وہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے، اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی ہے، اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائی بیکار ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہیں، اور معیاری دوائیوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوست سے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا تو چاہے وہ رپورٹ 2 دن پہلے کی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کراتا ہے، اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھالوجسٹ کا مشورہ لیا ہے اس کے ہاں ٹیسٹ کرایا جائے۔ ان اقدامات میں مخلصانہ جستجو، تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی ہسپتال کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دوائیوں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن، اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا حصول۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی پیسوں کی ہوس نے
मरीज की कमर तोड़ कर रख दी है और गरीब लोगों के लिए अस्पताल जाने का तस्वर भी एक बोझ होता जा रहा है। ये कमीशन फ़क़ीही एतबार से रिश्वत है, इसका लेना हराम है और इसमें वास्ता बनना भी हराम है। याद रखें, इस्लाम में जहाँ हकूक़ुल्लाह की अहमियत है वहीं हकूक़ुल इबाद को बुनियादी और दोहरी अहमियत दी गई है। हकूक़ुल इबाद में खिदमत खल्क बुनियादी अहमियत का हामिल शोबा है और खिदमत खल्क के शोबे में बीमार और मरीज़ अफराद का इलाज मुआवजा और उनकी खिदमत एक अजीम नेकी है। अगर डॉक्टर हजरात अपने इस पेशे में अखलाक व एसार का मुजाहरा करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो बिलाशुबा ये इंसान की खिदमत और एक अजीम नेकी होगी। नादरीन, अब आपको अल्लाह के उन 2 नामों का वजीफ़ा बताते हैं जिनसे बीमारी टाल जाती है। आपने 111 मरतबा या अल्लाह हो या सलाम हो पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम करना है। या अल्लाह हो या सलाम हो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जैसे जैसे आप ये अमल करना शुरू करेंगे, मरीज़ की बीमारी कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी और उसके जिस्म से बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इस अमल को आपने लाजमी कर लेना है। 111 मरतबा पढ़कर आपने मरीज़ पर दम करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफा अता फरमा देंगे। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी मर्ज़ या बीमारी में ज़रूर मुब्तला होता है। तो हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सब की बीमारी को दूर फरमाए और हम पर अपना ख़ास फजल व करम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।